आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाज़रीन, पाकिस्तानियों का शुमार दुनिया के उन चंद अक़वाम में होता है जो दिल खोल कर सदका और खैरात करते हैं। पाकिस्तानियों की इसी फराख दिली का फ़ायदा एक मुनज़्ज़म नेटवर्क, एक माफिया उठा रहा है। हम बात करें भिखारी माफिया की, गदागरों की। पाकिस्तान की हर शारा पर, हर चौक चौराहे के ऊपर, अस्पतालों के बाहर, होटल्स के बाहर, स्कूल्स के बाहर आपको मुनज़्ज़म तौर पर फ़कीरों और भिखारियों, गदागरों का रश नज़र आएगा। शहरियों पर यलगार कर देते हैं, उनको हरासा करते हैं, उनके पीछे आते हैं, रेकी करते हैं। और क्या मालूम जो उनके साथ बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से जुल्म का निशाना बनाते हैं। पैदाइशी माजूर नहीं होते, उनके हाथ पांव तोड़ कर उनको माजूर बनाया जाता है उनसे भीख मंगवाने के लिए। सर्द तरीन मौसम में उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। किस किस तरह के जुल्म में मुलविस नहीं है और इसके साथ साथ मुस्तहिक अफराद का हक मारते हैं। हम किसी भी सूरत सदका और खैरात से मना नहीं कर रहे, मगर बात यह है कि हमें एक माफिया को सपोर्ट नहीं करना। ह्यूमन राइट्स कमीशन 2022 के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 5 मिलियन से 25 मिलियन के करीब भिखारी मौजूद हैं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद शुमार के मुताबिक 0.7% पूरी दुनिया में इंसानी स्मगलिंग के अंदर ड्रग माफिया के साथ साथ भिखारी माफिया मुलविस है, यानी कि इनके साथ बहुत सारे जराइम भी मुंसलिक हैं। अगर हम तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो प्रोफेसर हार्टले डीन कहते हैं कि अगर भिखारी माफिया किसी मुल्क में सरगर्म है या ये फिनोमिना रुक नहीं रहा, ये कंसिस्टेंसी के साथ जारी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस मुल्क की सोशल पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। अब देखना ये है कि क्या ये लोग मुस्तहिक हैं, ये कौन हैं, ये कहां से आते हैं, इनकी क्या शनाख्त है, ये किन किन जराइम में मुलविस है, कौन इनकी सरपरस्ती कर रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को, ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट हैं। हारून रहमान साहब को बहुत शुक्रिया, डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज करूंगी डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब से। एक बाशऊर इंसान अपनी इज्जत नफ्स को मार कर भिखारी कैसे बनता है? लेकिन जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इज़्ज़त नफ्स है यही इंसान का खासा होता है, और इसकी अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो इसमें 5 तरह के भिखारी हमें मिलते हैं जो कि ऑब्जर्वेशन में है। सबसे पहला जो है बच्चे, या तो वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, या उनके साथ कोई ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं जिसकी वजह से वो रोड पे आने पे मजबूर हैं। दूसरी कैटेगरी है ख़वातीन की, तीसरी है माजूर अफराद, चौथी है ज़ईफ़ुल उम्र, और पांचवी जो है ख्वाजा सिरा लोग जो हैं, ये हमें इस माशरे में मिलते हैं। अब इसमें भी डिफ्रेंशिएट करना होगा हमें कि वाकई में ज़रूरतमंद कौन है और जो माफिया का पार्ट बना हुआ है वो कौन है। अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ सोशली चूँकि एक कल्चर प्रिवेल करता रहा है, हमारे यहाँ अभी भी 500 से ज़्यादा दरबारें रजिस्टर्ड हैं जिनमें ये अलाउड है कि आप चंदा बॉक्सेस रखे हुए हैं और वहाँ पे लोग आते हैं। फिर दूसरा चीज़ ये है कि हम खुद इंसेंटिवाइज भी करते हैं कि आम पब्लिक सदकात खैरात के नाम पे लोगों को अट्रैक्ट करती है कि वो आएँ और सदके और खैरात लें। एक तो ये वजह है जिसकी वजह से वो इज़्ज़त नफ्स का जो पहलू है वो कहीं सप्रेस होता जा रहा है कि एज ए कल्चरल प्रैक्टिस के तौर पे हमने इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया। मुआशरा भी हम लोग ये समझते हैं कि हम इनकी मदद कर रहे हैं, मगर एक्चुअल में हम एक माफिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं और हमें इस बात का अदराक नहीं होता। हारून रहमान साहब से मैं ये पूछना चाहूँगी कि दुनिया में चाहे आप तरक्की याफ्ता ममालिक की बात कर लें या तरक्की पजीर ममालिक की बात कर लें, ये फ़कीरी, ये गदागरी एक हकीकत है, मगर ये तरक्की पजीर ममालिक के अंदर दिन ब दिन ये फिनोमेना जो है ये बढ़ता ही जा रहा है, एक मुनज़्ज़म माफिया और नेटवर्क की हैसियत अख्तियार कर चुका है। आप क्या समझते हैं, क्या इसका ताल्लुक गुर्बत से है? बहुत शुक्रिया सारा खान, सबसे पहले आपने हमें बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने रिसेंटली चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया है पूरे प्रोविंसेस में। आपके केपी में, पंजाब में और बलूचिस्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशंस है, बैरोज़ हैं और अथॉरिटी है। इस्लामाबाद के लेवल पे, इस्लामाबाद के आईसीटी के अंदर कोई ऐसा इदारा नहीं था जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के केसेस को डील कर सके। 2018 से ये सफ़र शुरू होता है। 2018 में हमारा एक्ट आया, आईसीटी चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंडर सेक्शन 10 में ये प्रोविज़न है कि आप एक या एक से ज़्यादा चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने G63 के अंदर एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के केसेस को डील करते हैं। जितने केसेस थ्रू पुलिस, मीडिया या डायरेक्टली हमें रिपोर्ट होते हैं उसमें बेगर्स के केसेस भी आते हैं। अगर मैं आपसे थोड़ा सा चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट का डेटा शेयर करूँ तो इस वक्त जब से ये इस्टेब्लिश हुए जून 2021 से
اب تک ہمارے پاس 247 کیسز آئے جس میں 50% کیسز چائلڈ بیگرز کے ہیں. تو آپ کی سوال کی طرف آتا ہوں کہ پینامنا ہے اور بہت بڑا ایشو ہے. اس میں دیکھیں اسلام آباد میں جتنے سلمز ایریا یا جن کو ہم کچی آبادیاں کہتے ہیں ان کے بچے ہیں, افغان بچے ہیں جو ان رجسٹرڈ ہیں, اور اگر پورے پاکستان کا ڈیٹا اٹھا لے تو ایک تحقیق کے مطابق 1.2 ملین بچہ بیگری میں انوالو ہے. تو یہ تو بہت بڑا فینامنا ہے اور بہت سارے بچے اس میں انوالو ہیں, اور یہ پروفیشنل بیگرز ہیں جو کہ فیملی کے ارننگ ہینڈز ہیں. وہ باقاعدہ ان کو صبح ادھر لانچ کرتے ہیں. اور بہت سی فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو کرائے پہ دے دیتی ہیں یا تو کچھ گھنٹوں کے لیے, یا کچھ فیملیز جو ان کو بالکل بیچ دیتی ہیں اپنے بچوں کو. تو اور اس حوالے سے وہ بچے جو ہے ہمیشہ کے لیے استحصال کا سامنا کرتے ہیں. ڈاکٹر محمد عارف سے پوچھیں گے یہ بھکاری یہ ہوتے کون ہیں, یہ کہاں سے آتے ہیں, کیا ان کی پراپر ڈاکومنٹیشن ہے, ان کی شناخت موجود ہے؟ جی بالکل, یہ ایشو ایک تو ورلڈ وائڈ ہے, پوری دنیا کو اس کا سامنا ہے, ترقی پذیر ممالک بھی اور ترقی یافتہ ممالک بھی. پہلے میں ترقی یافتہ ممالک کی طرف آؤں گا. اگر ہم یو کے کی اگزامپل لیتے ہیں تو انگلینڈ کا جو لنڈن شہر ہے اس کو بہت بڑا چیلنج ہے. اس میں جپسیز, فرض کیا رومانین جپسیز جو ہے وہ آتے ہیں اور انڈر مافیاز آتے ہیں, بچوں اور عورتوں کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے, ٹریفک کیا جاتا ہے اور ان کو بیگری میں انوالو کیا جاتا ہے. اس طریقے سے اگر ہم افریقن کنٹریز میں جاتے ہیں تو تنزانین جو لوگ ہیں وہ کینیا میں جاتے ہیں, اور کینیا کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور چیلنج صرف بیگری کا نہیں ہے, وہ ٹریفکنگ کا ساتھ ہے, کیونکہ ٹریفکرز جو ہے بیگری کے پرپز کے لیے بچوں کو اور خواتین کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور یا تو ڈس ایبل کر دیتے ہیں انہیں, یا ڈس ایبلڈ پرسنز کو بھی وہ انوالو کرتے ہیں. اور اگر ہم اب انڈو پاک میں آتے ہیں, اور اسپیشلی پاکستان میں, تو ہمارے ساتھ ایک جیسے ہارون صاحب کہہ رہے تھے کہ مہاجرین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کام میں جو مافیا کے لوگ ہیں وہ زیادہ وہی لوگ ہیں جو اسٹیٹ لیس پیپلز کو, یا ایسے لوگوں کو جن کی جو اپنے ملکوں سے باہر آئے ہوئے ہیں کسی بھی شکل میں, تو ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. دوسرا ہمارے ہاں بھی جو نومیڈز ہیں یا جپسیز جنہیں ہم کہتے ہیں وہ زیادہ انوالو ہیں. ابھی ریسنٹلی لاہور میں ایک گروہ پکڑا گیا تھا, اس میں بھی وہی لوگ انوالو تھے. وہ بچوں کو معذور کرتے تھے, ان کو نشہ آور ادویات دیتے تھے اور اس کو پھر بیگری میں استعمال کرتے تھے. یعنی کس سفاک ظلم کے اندر یہ لوگ ملوث ہیں, اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پہ ترس کر رہے ہیں, مگر ہم ایک مافیا, ایک کرمنل مافیا کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے جو کرنے کی ضرورت ہے وہ اسٹیٹ لیس جو لوگ ہیں یا جو مائیگرنٹس ہیں, ریفیوجیز ہیں, اور یا نومیڈز جو ہیں, موسٹ آف دا ٹائم ان کے پاس کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, کوئی شناخت نہیں ہے. حکومت کو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, ڈاکومنٹیشن کریں. ہمارے پاس جا کے ڈیٹا ہے کہ یہ لوگ ہیں کتنی تعداد میں اور ان کا ذریعہ معاش کیا ہے, کیونکہ اس کی ایک وجہ سوشولوجیکلی یہ بھی ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی, تو اس لیے کسی یہ ڈیسنٹ ورک کی طرف جا بھی نہیں سکتے. یہ بھی ایک المیہ ہے. اچھا, اس میں تو اس کے لیے پھر وہ ان کے لیے جو سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ بچوں اور خواتین کو ایکسپلائٹ کر کے بیگری میں انوالو اسٹیٹ لیس جیسے آپ نے بتایا. ہارون رحمان صاحب سے یہی کوسچن کروں گی کہ ڈاکومنٹیشن جو ہے بڑا ٹرکی پروسیس ہے, چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اینٹی بیگری اسکواڈز جو پولیس کے ہوتے ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں, تو یہ انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں اور کسی اور طریقے سے انہوں نے بہت ساری انوویشن کی ہوئی ہے, ان کے طریقے جو ہیں بڑے دلچسپ ہوتے ہیں. تو جب حکومت متحرک ہوتی ہے اور لا انفورسمنٹ, تو اس وقت یہ انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں. ان کی پراپر ڈاکومنٹیشن ہمارے پاس درست اعداد و شمار جو ہے وہ کیسے آئیں گے؟ میڈم یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, فقدان ہے ڈیٹا کا. ہمارے پاس کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ ہمارے پاس پراپر ڈیٹا ہو. پورے پاکستان کا بھی مسئلہ ہے, اور پھر خاص کر اسلام آباد میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کہاں پہ کتنے بیگرز یا کتنے چائلڈ لیبر میں بچے انوالو ہیں. تو یہ ہے. میں آپ سے پچھلے سال ایک کیس ہمیں ریفر ہوا تھا, میں آپ سے شیئر کروں. F11 پارک میں ایک خاتون جن کے پاس 2 بچیاں جن کی ایج انڈر 5 تھی, وہ 1.5 مہینے سے پولیس نے ہمیں کہا کہ یہ ادھر ہی پارک میں سوتے ہیں, اور ان کی مدر ڈرگ سیلنگ کرتی تھی, خود بھی ڈرگ لیتی تھی اور اس میں بھی انوالو تھی. تو ان بچوں کو ہم نے جب ریسکیو کیا, پھر 3-4 دن ہم نے پاس رکھا. پھر ہمارے پاس اسلام آباد میں نرسری کا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا, تو ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو لاہور میں پورا سیٹ اپ ہے, تو ادھر اپنے ریفرل میکینزم کے تھرو ان کو ریفر کیے اور ہم فالو اپ کر رہے ہیں. وہ 2 بچیاں ادھر ہی ہے. تو یہ ہے, اور یہ یعنی کہ اس کے ساتھ بہت سارے اور دھندے جڑے ہیں. یہ صرف گداگری نہیں ہے, یہ آئسولیشن میں نہیں ہو رہی ہے. جی دیکھیں سارا خان, میں آپ سے اسلام آباد کے شہریوں سے یہ اپیل کروں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ہم یہ نہ کریں ہمدردی کہ ہم بچے جب بھیک مانگتے ہم ان کو پیسے دے دیں. دیکھیں ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, G9 میں ہم نے ریسکیو کیے, اور یہ جو نیٹ کیفیز ہے اور یہ PUBG گیمز اور یہ آج کل جو گیمز آئے ہوئے ہیں
یہ بچے دن کو ارن کرتے ہیں, رات کو جا کے ان نیٹ کیفے کو پیسے دیتے ہیں اور ادھر ساری رات یہ گیمیں کھیلتے ہیں. یعنی کہ یہ بڑا آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا, اور ہم قطعاً یہ بات منع نہیں کر رہے کہ صدقہ و خیرات نہ کریں, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مستحق افراد کو ان کا حق ملے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک مافیا کو سپورٹ کریں جو کرمنلز کے ساتھ کھڑا ہے. ڈاکٹر محمد عارف صاحب سے پوچھیں گے کہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن بھی یہ کہتی ہے کہ غداگری کا جو پیشہ ہے, پیشہ اس کو قرار دیتی ہے, اور یہ پیشہ بہت ساری معاشی سرگرمیوں کے ساتھ منسلک ہے, یعنی کہ آئسولیشن میں نہیں ہو رہا. تو ساتھ میں یہ جو ایک امبریلا کے طور پر جو ایکٹ کرے, اس کے اندر اور کون کون سے جرائم ساتھ ہو رہے ہیں؟ بالکل جی, اس کے ساتھ غداگری تو فور فرنٹ پہ ہے نا, اس کے ساتھ بیسیکلی کرمنل ایکٹیویٹیز بھی انوالوڈ ہیں. جیسے اگر میں بچوں کے حوالے سے بات کروں تو بچوں کو ڈرگ پیڈلر کے ذریعے کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. ان کے ذریعے یہ ٹرانسپورٹیشن کرائی جاتی ہے, جو ممنوع ادویات ہیں, ڈرگز ہیں اور نشہ آور ادویات ہیں. تو یہ آپ نارکوٹکس ایکٹ کے تحت جتنی بھی مقدمات ہیں ان میں زیادہ تعداد بچوں کی اور خواتین کی ہے جو کہ ٹرانسپورٹر کے طور پہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ بڑا ویزیبل ہے. انسانی سمگلنگ میں تو بچوں کا تو ایسا انوالومنٹ نہیں ہے, لیکن استعمال ہو رہے ہوتے ہیں بطور وکٹمز کے طور پہ. خواتین اور بچے ضرور استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے یو این بھی کہتا ہے کہ دنیا بھر میں 0.7% جو ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے وہ بیگر مافیا اس میں انوالو ہے. اچھا, اب یہاں تک کہ آپ پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ بھی آیا کہ ابھی ریسنٹلی جو ڈیٹا شیئر ہوا ہے, انٹرنیشنلی 90% جو بیگرز تھے وہ پاکستانیز تھے. یہ بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ انٹرنیشنلی بھی اگر ہم اس بات کو دیکھیں, ہمارا تو تشخص کا مسئلہ بھی یہ ہے, تو اس پہ ضرور بات کرتے ہیں. ابھی ایک بریک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے غداگری کا ناسور دوسرے بہت سارے جرائم کے ساتھ منسلک ہے, اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم سمجھتے ہیں ہم ان کی مدد کر رہے ہیں, مگر ایکچوئل میں ہم ایک مافیا کو سپورٹ کر رہے ہوتے. ہارون الرحمان صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو غداگری کا مافیا, جیسے ہم نے دیکھا بہت سے اور جرائم کے ساتھ بھی منسلک ہے, پاکستان کا تشخص یہ کیسے متاثر کر رہا ہے؟ ادھر ادارے ہیں, دیکھیں منسٹری آف ہیومن رائٹس نے نیشنل کمیشن فار چائلڈ رائٹس اسٹیبلش کیا اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور اس کا نیشنل مینڈیٹ ہے. پھر چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیا, جو پولیس اگر بیگرز لے آئیں ہمارے پاس تو جب تک ان کی فیملی ری یونیفائی نہیں ہوتی تو ہم ان کی کیٹر کرتے ہیں. اور فیملی کیا کبھی حکومتی سطح پر کوئی ایسی کوشش ہوئی کہ ہم نے یہ دیکھا ہو کہ جو غداگر ان کے ساتھ بچے ہیں, جو انہوں نے بچے اٹھائے ہوئے ہیں, یہ ان کے اپنے ہی ہیں یا اغوا شدہ ہیں, ان کا ڈی این اے کرانے کی یا کوئی اور تحقیق کرنے کی کیا کوشش کی گئی ہے؟ اب یہ تو پھر پولیس ڈپارٹمنٹ آپ کو کلیئر بتا سکتا ہے, وہ ہمارے مینڈیٹ سے. یہ اس میں فائدہ مند رہے گا؟ ضرور ضرور, یہ اچھی سجیشن ہے آپ کی. اگر اس طرح گورنمنٹ کوئی اسٹیپ لے لے تو بہت اچھا ہوگا کہ صرف اور بچے اٹھائے ہوتے ہیں, ان کو سلایا ہوتا ہے. جی بالکل, اور وہ بچے جو ہیں وہ پورا دن جو ہے وہ ان کے ساتھ سڑکوں پہ خوار ہوتے ہیں, ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں, ان کا استحصال ہو رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر محمد عارف صاحب سے پوچھیں گے کہ پاکستان کا تشخص کا بھی مسئلہ ہے. آپ پاکستان کے جتنے بھی میٹروپولیٹن سٹیز اٹھا کے دیکھ لیں, بڑے بڑے اگر ہم کوئی ایونٹس کرواتے ہیں, فیسٹیولز کرواتے ہیں, اور اگر ہم فیوچر میں ٹورسٹ جیسے ہم لوگ بہت کام کریں کہ ہماری ٹورزم انڈسٹری گرو کرے, اس کے علاوہ بڑے اہم ایونٹس ہوتے ہیں, ہم غیر ملکی سیاح پاکستان میں آتے ہیں, غداگروں کا جو مسئلہ ہے یہ کسی بھی طریقے سے تھمنے کا نام نہیں لیتا. لیکن یہ آپ نے یہ اچھا نقطہ اٹھایا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اس کو دو اینگلز پہ دیکھنا پڑے گا کہ قانون کی اس وقت صورتحال کیا ہے اور پھر معاشرے کی صورتحال کیا ہے. قانون ہمارا جو ہے وہ کافی اولڈ ہے, 1958 کا ایک آرڈیننس ہے, اس کے تحت ہی ان غداگری کے معاشرے کو جو ہے غداگری کے پیشے کو ڈیل کیا جا رہا ہے, اور صوبوں نے بھی تو آلموسٹ اسی کو تھوڑی سی امینڈمنٹ کے ساتھ اڈاپٹ کیا ہے. اب وہ اس میں لیکوناز یہ ہیں کہ ایک تو اس میں تصور دیا گیا ہے کہ جی ان کے لیے اسپیشل انسٹیٹیوشنز بنائے جائیں گے, ویلفیئر سینٹرز بنائے جائیں گے جن میں ان لوگوں کی ریفارمیشن کی جائے گی تاکہ ان کو کسی کام کے قابل بنایا جائے, جو وہ لوگ جو صرف غربت کی وجہ سے یا انسکلڈ ہونے کی وجہ سے غداگری میں انوالو ہیں. دوسرا وہ لوگ ہیں جو مافیاز ہیں, جو اس کو بطور پیشہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے, ان کے لیے سزا بھی 3 سال تک میکسیمم ہے, لیکن وہ بھی انہی سینٹرز میں ہے کہ وہ ان سینٹرز میں رہیں گے. اور اس کے ساتھ جو 7 سال کا اگر بچہ ہے استعمال ہو رہا ہے تو وہ ایگزمپٹڈ ہے. 7 سال سے اوپر والا بچہ ہے تو وہ ان کے ساتھ رہے گا.
اب اس چیز کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ان ایز سچ کوئی جیل میں یا امپریزنمنٹ ان کو نہیں ہوتی انٹل انلیس کوئی کرمنل ایکٹیویٹی میں وہ انوالو ہوں. ایک تو اس لا کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کیا بلینکٹ بین لگ سکتا ہے کہ ہم بالکل بیکری جو ہے اس کو مکمل طور پر بین کر دیں؟ وہ قانون میں مکمل طور پر بین ہے. اچھا. صرف یہ ہے کہ وہ سزا سخت نہیں ہے یا اس کے تحت جو سینٹر بننے تھے وہ ابھی فنکشنل نہیں ہے. تو قانون تو کافی ہے, مطلب موجود ہے, اب اس کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. قانون میں بہتری لانے کی ضرورت ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی. دوسری چیز جو پیرالل ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے, جیسے میں نے مثال دی, ہمارے اوقاف کے تحت جتنی بھی ان کے تحت وہ چل رہی ہیں, شرینز چل رہی ہیں, ان میں لیگلی الاؤڈ ہے کہ آپ آئیں اور چندہ باکس میں نذرانہ دے دیں. لیگلی الاؤڈ ہے, آپ جتنا چاہیں لے لیں اور جتنا چاہیں اچھا. دے دیں. صدقہ اور خیرات جو ہے اس سے ہم بالکل قطعاً منع نہیں کر رہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو گداگروں کا مافیا ہے عورتوں بچوں کا استحصال کر رہا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ معذوری کا ڈرامہ کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, شہریوں کے آگے دھوکے بازی سے ان سے پیسے ہتھیاتے ہیں, اور اب اس کے بڑے نئے دلچسپ طریقے بھی آ گئے ہیں. ہم ہارون الرحمان صاحب کی طرف آتے ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ جان بوجھ کر بچوں کو اسکولوں میں نہیں جانے دیا جاتا تاکہ ان سے بھیک منگوائی جائے, ان کو معذور بنا دیا جاتا ہے, ہاتھ بازو ان کے پیر توڑ کر, تاکہ وہ جتنے زیادہ قابل ترس لگیں گے لوگ ان کو اتنی زیادہ بھیک دیں گے. آج کل جیسے خواتین سردیوں کا موسم ہے, چھوٹے بچوں کو دوائیاں نشہ آور ادویات پلا کر اور چھوٹے چھوٹے شیر خوار بچوں کو سڑکوں پہ لے کر بیٹھی ہوئی ہیں, اور ننگے پاؤں بچوں کو گرم ملبوسات کے بغیر گلیوں میں چھوڑ دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے, ان بچوں کو کیسے بچایا جائے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمیں ایز اے انڈیویجول اور سوسائٹی میں ایز اے ہیومن بینگ اس فنامنا کو, اس بیگری کو ڈسکریج کرنا چاہیے. عام شہری کا یہ ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے ان بچوں کو فیسیلیٹیٹ نہ کرے, ان کی مدد نہ کرے, ان کو پیسے, یا جب تک وہ تحقیق نہ کر لے کہ اگر پروفیشنل بیگرز ہم ان کو انڈیویجولی ڈسکریج کریں گے تو یہ آگے یہ پروفیشن نہیں بڑھے گا. دوسرا, گورنمنٹ کی سطح پہ جیسے عارف لغاری صاحب نے بات کی کہ قوانین کو ایمینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو 1958 کا قانون ہے بہت اولڈ قانون ہے, اس میں امینڈمنٹ لانے کی ضرورت ہے. اگر ہم سزائیں اور پنشمنٹ سخت سے سخت دیں گے تو یہ ڈسکریج ہوگا یہ مافیا, اور اس کو روک تھام کے لیے ہم اسی طرح. اچھا, انہوں نے یہ اتنا منظم نیٹ ورک ہوتا ہے کہ اس کی سرپرستی کرنے والے جو ہیں وہ بھی دوسرے کرائم کارٹلز کے ساتھ بھی لنکڈ ہوتے ہیں, اور انہوں نے اپنے علاقے بانٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر محمد علی صاحب سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے, ہم مستحق افراد ہیں, ان کی نشاندہی کیسے ہوگی, ہم ان کو کیسے تلاش کریں اگر ہم نے صدقہ خیرات کرنا ہے؟ اب کوئی مستحق فرد جو ہے وہ جا کر کسی علاقے میں خود سے بھیک نہیں مانگ سکتا, چونکہ وہ جو گداگر پہلے سے پروفیشنل پیشہ ور وہاں پر موجود ہوں گے وہ اس کو کبھی بھی وہاں نہیں کھڑے ہونے دیں گے. انہوں نے تو علاقے بانٹے ہوئے ہیں. جی, اس کا سب سے بیسٹ جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ جو ہے اس پہ ہم توجہ دیں. کسی زمانے میں یہ کلچرلی بھی ہوتا تھا اور لوکل گورنمنٹ بھی سٹرانگ ہوتے تھے کہ لوکل گورنمنٹ میں کمیونٹیز بنی ہوئی ہوتی تھیں جن کو ارد گرد کے حالات کا بھی پتہ ہوتا تھا اور یہ بھی پتہ ہوتا تھا کون مستحق ہے. تو اب چونکہ اربنائزیشن ہو رہی ہے اور وہ موسٹ آف دا ٹائم ان پلانڈ اربنائزیشن ہے, جیسے ہارون صاحب نے بھی شروع میں ذکر کیا کہ یہ کچی آبادیوں کے لوگ اس میں زیادہ انوالو ہیں, یا جو ہائیڈ آؤٹس ہیں سب اربز میں ان کے لوگ زیادہ انوالو ہیں. پھر ہم اگر جیوگرافکلی دیکھتے ہیں, نارتھ ٹو ساؤتھ ہم چلتے ہیں تو نارتھ میں کم ہے, جس طرح ہم آگے ساؤتھ کی طرف جاتے ہیں یہ کام بڑھتا جاتا ہے. تو اب اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ڈینسٹی ان لوگوں کی زیادہ ہے, یا تو جو جپسیز ہیں, یا جو ہے وہ پاورٹی لائن کے بہت نیچے رہتے ہیں, یا یہ وہ لوگ ہیں جو افیکٹڈ ایریاز کے لوگ ہیں, ہمارے پڑوسی ممالک سے بھی آئے ہوئے لوگ ہیں, برمیز بھی ہیں, بنگالیز بھی ہیں, اس میں اور ایتھنک گروپس کے لوگ بھی موجود ہیں. ان کو چونکہ وہی بات ہے ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, ان کی سیٹل اکانومی نہیں ہے, تو وہ زیادہ انوالو ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ سپاٹنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں میں جو بڑے گروہ ہیں ان کو ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ان کو ٹرانسپورٹ کون دیتا ہے, ان کو پہنچاتا کون ہے, یہ واپس کہاں جاتے ہیں, کن لوگوں کے ساتھ میل جول کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جیسے یہ ریکی کر رہے ہوتے ہیں, ڈکیتیوں دوسرے کرائم کے اندر یہ ملوث ہوتے ہیں, چونکہ ہر وقت سڑکوں پہ ہوتے ہیں, ان کے پاس تمام معلومات ہوتی ہیں. جی بالکل, ایک نیا طریقہ انہوں نے کہ یہ آپ نے دیکھے ہوئے سگنلز پہ کڑے رہتے, گولڈن مین بنا ہوتا ہے, سلور مین بنا ہوتا ہے, وہ بھی ایک اسی بیگری کا ایک پارٹ ہے جو اسی طرح لوگوں کو امپریس کر کے. تو کوئی پیٹرول پمپس کے باہر اب گاڑیاں کھڑی ہوتی, فیملیز ہوتی ہیں, وہ آپ سے پیسے مانگتی ہیں, کہتی ہیں کہ ہمارا والیٹ چوری ہو گیا ہے, ہمارے ساتھ فیملی ہے, ہماری مدد کریں. اب بڑے نئے نئے جدت پسند طریقے جو ہے وہ انہوں نے اڈاپٹ کرنے شروع کر دیے ہیں. اور یہ اتنا منظم مافیا ہے, اگر آپ موٹر وے پہ جائیں تو آپ جیسے کسی سٹاپ اوور پہ آتے ہیں تو وہ خود ہی وائپر لگانے والا آ جاتا ہے. تو میں نے ایک دن ایک سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کسی نے کہا تو نہیں, آپ کیوں ایسے شروع کر دیتے ہو؟
انہوں نے کہا کہ سر ہم ڈیلی کا 4000 ایک بندہ ٹھیکیدار کو دیتے ہیں، یعنی کہ اس حد تک یہ آرگنائزڈ ہو چکے اچھا، اس میں ایک اور سوال بھی اب اٹھتا ہے، کس طریقے سے یہ محنت کی عظمت کا جو نظریہ ہے اس کو ٹھیس پہنچاتی ہے غداگری؟ چونکہ جب آپ کو بغیر محنت کے سب کچھ مل رہا ہے تو آپ ایک اکنامکلی ویسٹفل کلاس سوسائٹی میں پیدا ہو رہی ہے۔ بالکل ایسے، یہ تو عزت نفس کا سب سے بڑا مجروح کرنے والا عمل ہے، اور انسان کی عظمت ہی یہی ہے کہ اس کی عزت نفس کو پریارٹی دے وہ، اور ہمارا آئین پاکستان بھی اسی بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ ڈگنیٹی آف مین اور ڈسٹنٹ ورک، انٹرنیشنل کنونشن بھی اسی بات کی ترویج دیتے ہیں، تو اس لیے سوشلی اس چیز کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا، نہ ہی قانون اچھا، اور ہمیں اپنے سماجی رویے بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے۔ ہارون الرحمان صاحب سے میں یہی بات پوچھنا چاہوں گی کہ ہم جیسے اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ ہم اصلی ضرورت مند تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، چونکہ اب آپ کے پاس اتنے سارے جدت پسند طریقے نکل آئے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں اپنی دوائیوں کی پرچیاں نکال کر آپ کے سامنے لے آتے ہیں، کچھ لوگ آ کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری فیملی ہمارے ساتھ ہے، ہمارا پیٹرول ختم ہو گیا ہے، ہمارا والیٹ چوری ہو گیا ہے۔ اب ایسے طریقوں میں ہم لوگ جنہوں نے جینوئنلی ایک مستحق فرد کو ڈھونڈنا ہو، وہ کیسے ڈھونڈا جائے؟ ہاں جی، بہت مشکل سوال ہے یہ، اور واقعی مشکل ہے کہ ضرورت مند اور جو واقعی اس چیز کا حقدار ہے تو اس کو کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں۔ تو جیسے میں نے کہا پہلے بھی کہ قوانین کو ایمنڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور گورنمنٹ سطح پہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کی ضرورت ہے۔ جب ہم جو پروفیشنل بیگرز ہے ان کی ریہیبلیٹیشن کر دے تو ظاہر ہے جب یہ معاشرے سے ریڈیوس ہوں گے تو اوریجنل اور جو حقدار لوگ ہیں وہ آگے 2011 کا اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ہے کہ کس طریقے سے بیکری جو ہے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور شیلٹر ہومز کی طرف توجہ دی جائے، اور جو چیریٹی کا میکنزم ہے سوسائٹی کے اندر اس کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر حقدار تک خود ہی اس کا حق پہنچے۔ میں اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی۔ آج ہم نے جس موضوع پر گفتگو کی، ہر پاکستانی کو عام روزمرہ روٹین کے اندر آپ جہاں بھی باہر نکل جائیں آپ کو غداگروں، سائلوں، فقیروں سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ ان کے پاس دل دہلا دینے والے فکرے اور لرزا دینے والی دعائیں ہوں گی، مگر آپ ایک لمحے کو رک کے سوچیں گے کیا مجھے اس کو دینا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، مگر اگلے تصویر کا جو دوسرا رخ ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے جو غداگری ہے وہ بہت سارے کرائمز کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ لوگ ڈکیتیوں میں، اغوا، برائے تاوان کے اندر ملوث ہیں، بچوں ان کے ہاتھ پیر توڑ کر ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے، خواتین اور بچے خاص طور پر ان کا مؤثر ہتھیار ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ڈس انسینٹیفائز کریں، ہم لوگ ان کو سپورٹ نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری سوسائٹی کا ایک وہ والا طبقہ جو پسا ہوا طبقہ ہے جس کو ہم نے خود سائڈ لائن کر دیا، جیسے معذور افراد ہیں، خواجہ سرا ہیں، ہم نے ان کو بالکل سوسائٹی سے الگ کر دیا، مارجنلائز کر دیا ہے۔ ہمیں ان کو اپنی سوسائٹی میں سیمولیٹ کرنا ہے، اپنا چیریٹی کا میکنزم جو ہے اس کو ہم نے امپروو کرنا ہے تاکہ ہر حقدار کو اس کا حق ملے، اور ہم کسی بھی صورت کسی کو نظر انداز نہ کریں۔ غریبوں کی مدد کرنا ہم سب کا فریضہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ایسے مافیا ہیں ان کو بے نقاب